अली मदद कहते हैं ना, मौला अली से मदद मांगते हैं, तो बाज लोगों को ये जुमला हजम नहीं होता। अलबत्ता मुझ जैसे खतीबों का काम है कि लोगों का हाजमा ठीक करें। बकौल हमारे दोस्त जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के एक फक्की देता हूँ। असली एतराज ये कि गैर खुदा से मदद मांगना शिर्क, या अली मदद कहना गैर खुदा से मदद मांगना ही नहीं है जो शिर्क की बहस शुरू हो जाए। अली गैर खुदा नहीं है, जलवे सिफात इलाहिया। गैर खुदा से मदद मांगना तो तब होता कि जब हम नमरूद से मदद मांगते, फिरौन से मदद मांगते, हामान से मदद मांगते, शद्दाद से मदद मांगते, मगर हजरत इब्राहिम से मदद, हजरत मूसा से, हजरत ईसा से, सरकार दो जहां से मौला अली से मदद मांगना ही गैर, वो अल्लाह के सिस्टम के लोग हैं। ये जिनसे हम मदद मांग रहे हैं अल्लाह के निजाम के लोग हैं। कि हजरत ईसा जैसे नबी कह रहे हैं, कौन है जो अल्लाह की खातिर मेरी मदद करे? मन अंसारी लल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की खातिर? तो हवारियों ने कहा क़ालू अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हजरत ईसा के मददगारों ने कहा हम आपकी अल्लाह की खातिर मदद करेंगे। यानी मैं और आप अगर मदद मांगे किसी से तो शिर्क, बिदअत, हराम, कुफ्र, क्या क्या पता नहीं जाने जो झूठ आता है बोल देते हैं। अगर अल्लाह का नबी मदद मांग रहे हैं गैर खुदा से, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या गदीर खून पे सिर्फ अहलुल बैत छोड़े थे नबी इस्लाम ने, जो सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस है, ये साथ कोई और चीज भी छोड़ी थी? पहली चीज कौन सी थी? कुरान। क्या फरमाया था? कुरान, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और फिर ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं हुजूर इन जुमलों के बाद बार बार रिपीट करते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। तो सर अल्लाह की किताब तो कह रही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आप कह रहे हैं या अली मदद। बजाय तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ करने से या अली मदद के नारे से करें, एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहें और या अली मदद कहें। क्या मौला अली ये सलाम सिखाया करते थे? मौला अली ने तो हमेशा अल्लाह को पुकारा। कुरान में एक अनएम्बिगुअस कोई बात निकाल दे जिसमें हो कि आपने गैरुल्लाह से मदद मांगी, पहले सफे पे ही फेल होते हैं। तो कुरान की तौहीद को नहीं मानना, गदीर खून पे सिर्फ अहले बैत का एहतराम करना है। ये अल्लाह के वजह से वो प्लेटफॉर्म है जहां अहले बैत के दुश्मनों के खिलाफ अहले बैत का दिफा भी हो रहा है और कुरान की तौहीद बयान हो रही है सबसे बढ़कर। खाली कोई अहले बैत का दिफा कर ले और वो ये समझे कि मैं जो गदीर खून पे खड़ा हूं, नहीं, जब तक तेरी तौहीद कुरान के मुताबिक नहीं होती, जब तक तू अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं मान लेता और अल्लाह के साथ किसी और को ठहराना भी नहीं। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, सूरह नमल आयत नंबर 62। भला बताओ तो कौन है जो इस तराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वह यक्शिफुस सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, वह यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है जिसकी ये क्वालिटीज हो? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। यानी अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में यकीदा रखना कि वो भी मुश्किल परेशानी दूर कर सकता है, गोया कि उसे खुदा मान रहे हो। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? दुआ की कॉन्टेक्स्ट में। एक ज़ाहिर इसबाब है, वो आप काफिर से भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सामने आपके मौजूद है। मैंने कहा तो मुझे पानी पिला दो, ठीक है, लेकिन ये बैठे में बगदाद शरीफ में या अजमेर शरीफ में या नजफ शरीफ में, और मैं कहूं मुझे पानी पिला दो, या कब्र के अंदर हो या बाहर हो, दोनों सूरतों में नहीं पिला सकते। वही बात, वही जुमला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से शिर्क हो जाएगा। जी रोटी अम्मी से मांगते हैं तो सर अम्मी से ही मांगते हैं ना, मरी हुई अम्मी से तो नहीं, जिंदा जो सामने मौजूद है। नहीं जी शहीद भी जिंदा है। सर शहीद जिंदा है ना, तो उसकी जनानी निकाह क्यों करती है मरने तो बाद? हाँ, जब जाफर तैयार शहीद हुए गज़वा मूता में, तो उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस ने अबू बकर सिद्दीक से शादी क्यों कर ली, जिससे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फौत होने के बाद मौला अली से अस्मा बिनते उमैस ने शादी क्यों कर ली? बताए ना। ओ भाई वो जिंदगी और है, कुरान कह रहा है वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं। तो सर चलो अभी प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं किहड़े बाबे दे मज़ार ते किहड़े बुजुर्ग दे मज़ार ते खड़ना जे। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ यार अंदरों पानी पिला दे, जे उन्हें पानी पिला दिता, अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ। हाँ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨੂੰ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਨਾ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਕ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। یہ ذہن رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا، آپ 10 دفعہ پڑھیں میں نہیں بھاگتا، پڑھو۔ لیکن اگر شیطان ہوگا، جن ہوگا تو بھاگ جائے، چیک بھی کر لو، میں نہیں نستا انہوں نے بابے چیک کرو قبر تو نکل کے تمہیں پلانٹ پانی، پھر مننا گے ہاں جی کو کر سکتا ہے۔ بھائی بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ فرشتوں سے یا اللہ سے؟ اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں۔ اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے، اگر مشکل کشا دیکھا جائے نا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشا سورج ہے۔ فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے نا، ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں نماندے۔ سورج کیا کہہ رہا ہے سنیں، پھر سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں اس پانی کو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں، جا کے پہاڑوں کے اوپر بارش برستی ہے۔ اسی سورج کی روشنی سے، اس کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلتے ہیں، جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پانی ختم ہو جائے دنیا ختم، کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے، بندے نہیں زندہ رہ سکتے۔ وہ دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی۔ اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ پانی بھی سورج کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے زمین سے، اور پتوں میں جو ان کی اپنی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ سورج سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں، مجھے بتا دے۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد، یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد، اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشا نہیں تھا۔ تو آج تک ہم نے کہا المدد یا سورج نظر کرم فرمائیے، تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے، گرمی لگ رہی ہے۔ المدد یا سورج مشکل کشا مدد فرمائیے، ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے، اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے، اپنا گھونگھٹ اٹھا دیجئے۔ سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے۔ تو آڈے بابے صرف بوٹیاں پون سکتے ہیں سورج اگے، آپ پونو نا ساہ نال، بابے کی شان ہے۔ لیکن کبھی ہمیں وہم بھی ہے، کسی مسلمان سنی شیعہ سے پوچھ لیں کہ یار کہہ سکتے ہیں المدد یا سورج ہوگے گا؟ توبہ توبہ توبہ، مخلوق ہے۔ کو جی مخلوق ہے، پر اللہ نے ڈیوٹیاں بڑھنی ہیں نا، اللہ نے سورج دی ڈیوٹی لائی ہے، تے بابے دی تے ڈیوٹی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی۔ ماما مامو پارٹی، ایک مامو نو گالاں کڈنے والی پارٹی تے ایک مامو دا دفاع کرنے والی، دو پارٹیاں ہی گمراہ۔ مولا علی نے فرمایا سی نا، میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ یہ صحیح سند سے ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، وہ الحمدللہ 2000 حدیث اور اثار پہ وہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی، ہمارے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے۔ نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں، جس کو شوق ہے وہ لے، یہ اس میں روایت موجود ہے۔ ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ فضل جہنم دیا، تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں۔ ہاں ایتھے تو میں تانوں کچھ نہیں کہندا، اوتھے نہیں جی چھڈنا۔ جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا، جنوں فیصلہ ہونا ہے نال ہو کے تکا مارنا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے، یہ پیشواں ہیں گمراہیوں کے۔ ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، اور یہ پڑھتے آدھی آئے تھی، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔
تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی. کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے, میری حاجت گیری کیجیے, یا صبر میری مدد فرمائیے. وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا. تو سر یہ آیت پوری پڑھیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے. یہ تو ہماری دلیل ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا, ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے, تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے, اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے. انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی, ایسا نہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا. ہم سوال کرتے ہیں, نستغیث بھی درست ہے, استغیث بھی درست ہے. الحمدللہ. اچھا اب دوسرا اشکال سنیں جی. وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے, انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے, اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا, اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا پھر تو, یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا, ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. واہ واہ سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں. اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے. دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے اور وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں, وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبر نکلا ہے. جب بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک, دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید. اپنی عقل کا علاج کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے. یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں نہ کرو. اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا, نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے, نہ کسی دور والے کو, جو سامنے موجود ہے. وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض, تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں, آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں, نہ فرشتے کو, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی بزرگ کو. اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا. اس طرح کی آیت تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ, جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی, ونصروہ, اور ان کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, اولئک هم المفلحون, وہ ہے فلاح والے. ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ معنی کچھ اور تھا, اس کو بدل دیا. یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائیں ان کی باتوں کا کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا تھی.
تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ تو بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی، آپ کے ساتھ آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے احد میں کہ آئے میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا۔ تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے۔ اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62، ڈیسائسو ہے، بالکل واضح ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہونا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کشا تھے؟ نہیں، دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اسباب کے طور پر۔ پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کیے مدد کے لیے، لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر۔ پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حسبنا پڑھتے تھے؟ آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے، جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہم بھی نبی علیہ السلام کے سپورٹیو ہیں، ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ چوتھا اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبریل کہتے تھے، یعنی وہ ان کے پشت پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے، بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں احد میں فرشتے نازل کریں گے۔ تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو۔ تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا، یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے۔ پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا؟ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، جس میں نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کر چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی پہ۔ پھر ساتھ آیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا؟ یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی۔ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا،
ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔